मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, मेरा ई कॉमर्स का बिजनेस है, तो पाकिस्तान से प्रोडक्ट बाहर भेजते हैं, यूएस, यूके, कनाडा ना। तो अब पाकिस्तान में पेमेंट अवेलेबल नहीं है, पेमेंट प्लेटफॉर्म लाइक पेपॉल, स्ट्राइप अवेलेबल नहीं है। तो बाहर हमारा फ्रेंड वगैरह है जिसके डिटेल के ऊपर अकाउंट बनाया हुआ है, जिसकी डिटेल पे अकाउंट बनाया हुआ है, तो उससे बनाने से पहले परसेंटेज डिस्कस की कि 15% हम आपको पे करेंगे जो भी अर्निंग होगी उसके अंदर। तो अब जो भी अर्निंग आती है तो उसको 15% पे करते हैं, तो ये सूद में के जुमरे में तो नहीं है? यानी उसने उसका अकाउंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं? जी बिल्कुल। उसके अकाउंट में पैसे आते हैं जी, और वो अपना अकाउंट इस्तेमाल करने पर आपसे जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी उसका 15% लेता है पर ट्रांजैक्शन। ये आपने उसको कर्ज दिया है और आप उसको कर्ज देने का ही, सूद तो नहीं है ये, सूद नहीं है। क्योंकि सूद तो कहते हैं कर्ज दे के नफा हासिल करना। ठीक। तो आपने तो उसको उसके अकाउंट में, गोया अगर इसको हम कर्ज भी समझते हैं ना, कर्ज दे के उल्टा उसी को 15% दे रहे हो आप, तो ये सूद में नहीं आता। बाकी ये कि ये शरन जायज है या नहीं है, तो देखें अकाउंट इस्तेमाल करने का मुतय्यन पेमेंट होनी चाहिए। ये जो परसेंटेज के हिसाब से कर दिया ना, परसेंटेज के हिसाब से जब प्रॉफिट होता है जब एक की मेहनत हो और एक की इन्वेस्टमेंट हो, तो यह तो मुजारबत भी नहीं है और मुशारकत भी नहीं है, यानी दोनों की पेमेंट भी नहीं है कि उसमें हम शिरकत, कोई कारोबार हो रहा हो पेमेंट मिला के, ना मुजारबत है। तो महज अकाउंट इस्तेमाल करने का एक मुतय्यन किराया आप उसको दे सकते हैं। तो इसको इस तरह से कह करें कि भाई मैं आपका अकाउंट इस्तेमाल करूंगा, इसका स्पेसिफिक मैं इतना रेंट दिया करूंगा आपको। अच्छा मुफ्ती साहब, आपका पहले एक बयान में है कि जल्द शादी करो और किसी वजह से अगर माँ बाप ना एक माने, बयान में नहीं, 20 बयान में, हर बयान में ये जल्दी शादी करो। तो आप कह रहे थे कि अगर माँ बाप ना माने तो अपने खर्चे पे करके बता दो कि हो गई, कल को अगर अल्लाह के हुक्म से औलाद हो तो देखो इसमें डिटेल है, अब्बा- बाप ना माने तो अपने खर्चे पे करके बता दो कि हो गई, इसमें कुछ तफसील है, वो तफसील के बगैर ना ये मसला बयान किया करें। तो आपने कहा था कल को अगर औलाद हो तो अब्बा को कहना अब्बा देखो मैं भी अब्बा हो गया। हाँ, तो इन सब के पीछे जो माँ बाप की एक नाफरमानी का उनसर है, तो आपको क्या लगता है कि ये सही है या हाँ, माँ बाप की नाफरमानी का उनसर उस सूरत में है कि जब अब्बा करा रहे हो, अब्बा कह रहे हो कि बेटा मैं करा रहा हूँ आपकी, आप कमा भी रहे हो, ठीक है, आप स्टेबल हो गए हो, तो मुझे बताओ कहाँ करनी है। अब्बा अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हो, जब आप कमाना भी शुरू कर दिया, अब अब्बा के पास रोकने का हक नहीं है। तो अब्बा अगर ये भी नहीं कर रहे, फिर आपको शरीयत ने राइट दिया, फिर ये नाफरमानी नहीं है, क्योंकि कुछ बुनियादी हुकूक अल्लाह ने सबको दिए हैं, उसमें औलाद को भी दिए हैं। अब्बा आपको आपकी बुनियादी ज़रूरत पूरी करने से नहीं रोक सकते। अब अब्बा कहें तुमने खाना ही नहीं खाना है, मैं ही नहीं खाना है, क्यों नहीं खाना अब्बा, नहीं खाना है, थोड़ी तात वाजिब है अब्बा, वो रोटी जैसे आपका पेट है, अल्लाह ने मुझे भी पेट दिया है। तो शादी जो है ना, ये आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। लोग इसको नहीं समझते, लोग समझते हैं ये सिर्फ हमारी अखलाकी नहीं भाई, ये बॉडी की रिक्वायरमेंट है, भूख है, ये तड़पते, जैसे रोटी के बगैर जिस्म तड़पता है ना, ऐसे बेगम के बगैर भी जिस्म तड़पता है इंसान का, तभी फिर वो उल्टी उल्टी हरकतें करना शुरू कर देते हैं। तो अब अब्बा को शरीयत ने ये तो कहा है कि इनकी करा दो कहीं, अगर ख़ास तौर पे अपने खुद खर्चा भी उठा रहा है तो फिर भी नहीं कर रहा, तो फिर ये तो अब्बा ही ज़िद्दी निकले ना, मुतान्नित हो गए ना अब्बा। फिर शरीयत आपको कहती है करके बता दो, अब्बा आपके अब्बा ने आपको नहीं, आप मेरे अब्बा बनने से रोका, तो आप मुझे किसी और का बाप बनने से कैसे रोक सकते हो, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। चलें, पुराना डायलॉग है, कुछ पुरानी फिल्मों के डायलॉग मेरे मुंह पे आ जाते हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए, सुने बहुत मशहूर होते हैं हमारे ज़माने में ना ये डायलॉग बहुत। एक वो था, कितने आदमी थे वो, ये मैं अल्हम्दुलिल्लाह फिल्में नहीं देखता, लेकिन ये पुरानी फिल्मों के ना कुछ डायलॉग हैं जो बहुत ज़्यादा स्कूल के दौर में ज़बानों पे चढ़े थे। तो उसमें ये भी था, कितने आदमी थे वो, तो उसमें किसी ने लतीफ़ा बनाया कि गब्बर सिंह बूढ़ा हो गया, पहले तो था ना जवान जब था, कितने आदमी, उन्होंने कहा 10 थे या 3 थे, तो उसने कहा वो 3 और तुम मार खा गए बगैर। तो अब जब बूढ़ा हो गया ना, तो बुढ़ापे में आदमी चेंज हो जाता है। अब गब्बर सिंह पूछ रहे कितने आदमी हैं वो, अब दोबारा लड़ाई के लिए गया ना, उन्होंने कहा 3, कह रहे फिर रहने दे छोड़ पर रहे। तो बुढ़ापे में जो है गब्बर सिंह की भी पन्ने खानी, पहले कह रहा है कितने आदमी थे वो, उन्होंने कहा 3 या 10 बोला होगा, फॉर एग्जांपल 10 बोला, उसने बोला वो 10 और तुम मार खा गए, शर्म नहीं आती बगैर। तो अब बूढ़ा हो गया तो दोबारा लड़ाई हो रही है, तो कितने आदमी है वो, उन्होंने कहा 10, कह रहे रहने दे यार ऐसे ही ठीक है। तो बुढ़ापे में अच्छे अच्छों की भन्ने खानी निकल जाती है। ये जो मैंने अपना किस्सा सुनाया था ना अपने वालिद साहब का, उस पर लोगों ने बड़े क्लिप चलाए, अमेरिका तक में फैल गया। नहीं, मैंने कहा था मेरे वालिद साहब से थोड़ी मैंने ऊंची आवाज़ में बात की, आज के बयान से मुताल्लिक है ये।
میں نے بتایا تھا نا, میری ایک دفعہ والد صاحب سے اونچی آواز میں بات ہوئی تو میں نے سوتے ہوئے والد صاحب کو اٹھا کے معافی مانگی. یہ کلپ بڑا وائرل ہوا, اچھا ہے. اس میں ایک بات میں بتانا بھول گیا تھا, جب کلپ وائرل ہو ہی گیا, 1 منٹ بیٹا, یہ عمل میں نے اپنے بڑے بھائی کو دیکھا تھا یہ کرتے ہوئے. میرے بڑے بھائی کے ساتھ اس طرح والد صاحب نے ایک دفعہ ہاتھ اٹھایا تھا ان کے اوپر, تو شاید ان کی زبان اڑ گئی تھی. تو میں نے اپنے بڑے بھائی کو دیکھا کہ انہوں نے جا کے والد صاحب سے معافی مانگی. تو یہ میں بتا رہا تھا نا کہ جو چیز دیکھتا ہے انسان وہ سیکھتا ہے. تو مجھے اپنے بڑے بھائی کا یہ عمل میرے دماغ میں انسٹال ہو گیا تھا کہ یار اگر بڑوں سے کبھی ایسا ہو بھی جائے تو معافی مانگی جاتی ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کی خدمت اپنے بچوں کے سامنے کر لو, تاکہ تمہارے بچوں کو پتہ چلے کہ انہوں نے بھی تمہیں بڑھاپے میں سنبھالنا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اپنی ماں کی خدمت اپنے بچوں کے سامنے کر لو تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ جو تمہاری بیٹیاں ان کو پتہ چلے کہ بھئی ہم نے بھی اپنی ماں کو بڑھاپے میں سنبھالنا ہے. کوئی بات نہیں. 10 سال ہو چکے تھے نانا کو قبر میں دفن ہوئے ہوئے. بھائی ایک ہی میت کی قبر میں دوسری میت کو دفن کرنا مجبوری میں جائز ہے, بلا مجبوری کے یہ عمل جائز نہیں ہے, کیونکہ پہلی میت کی بے اکرامی ہے نا قبر کھولنا. ہاں 10 سال ہو چکے ہوں تو چونکہ وہ بالکل مٹی ہو چکی ہوتی ہے میت, اور اس میں پھر دفن. سعودی عرب میں تو ہر 10 سال کے بعد جنت البقیع پہ بلڈوزر چلتا ہے نیا, وہ تو پتہ نہیں ایک ہی قبر میں کتنے لوگ دفن ہو چکے ہیں. البتہ سعودی عرب میں ایسا بہت ہے, بہت سے علماء کی قبریں کھودی گئی ہیں نا, تو وہ صحیح سلام پھر وہاں نہیں دفتے کو دفناتے. ہاں مجبوری میں جائز ہے. 30 سال ہو گئے تو اس میں تو نئی میت کو دفنا سکتے, ہاں بنا سکتے ہیں. اس میں اگر کوئی ہڈی وغیرہ نکلے تو اس کو سائڈ پہ رکھ دیا جائے. ہاں ٹھیک ہے, جائز ہے, کھول سکتے ہیں قبر کو. ٹھیک ہے, یہ تو نہیں کوئی گناہ نہیں. اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. آخری سوال بس. مفتی صاحب, سوال میرا یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کر رہے تھے انسان کی, تو فرشتوں نے ایک اعتراض کیا تھا کہ زمین پہ جا کے لوگ فساد کریں گے. تو فرشتوں کو اس ٹائم کیسے پتا تھا کہ جا کے زمین پہ فساد کریں گے؟ بھائی کا سوال بس آخری سوال, اس کے بعد چھٹی. کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کا جب اللہ نے بتایا نا کہ میں آدم کو پیدا کر رہا ہوں, تو فرشتوں نے اعتراض کیا تھا یہ تو زمین میں خون بہائے گا. تو سوال پیدا ہوتا ہے فرشتوں کو پہلے سے رپورٹ کیسے ہو گئی؟ ابھی آدم دیکھا ہے نہیں, انہوں نے کہہ دیا کہ یہ خون بہائے گا. اصل میں آدم جیسی مخلوق دیکھ چکے تھے. وہ جانور جو ہے نا یہ بھی آدم جیسے ہی مخلوق ہے نا. میڈیکلی انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے, دونوں حیوان ہیں. ایک ذہین جانور ہے, ایک بے وقوف جانور ہے. تو وہ دیکھ چکے تھے کہ زمین پہ جو جانور ہیں وہ خواہشات پوری کرنے کے لیے لڑتے ہیں. شیر کو جب بھوک لگتی ہے نا تو ہرن کی ایسی کی تیسی کر دیتا ہے وہ. تو ان کو یہ اندازہ ہوا کہ اب جو مخلوق پیدا ہو رہی ہے وہ بھی مٹی سے بن رہی ہے, یہ جانور بھی مٹی سے, تو اس میں خواہشات ہوں گی, لیکن یہ ہے ذہین. تو شیر تو ذہین ہے نہیں, اس کو بھوک لگتی ہے, ایک ہرن پکڑ کے کھا کے پیٹ بھر جائے گا, بھول جائے گا. اس میں اتنی اس میں اللہ نے عقل نہیں رکھی ہے کہ وہ شیر کو یعنی ہرن کو مارنے کے لیے بندوق ایجاد کر لے, پھر اس کے گوشت کو ڈیپ فریزر ایجاد کر لے کہ تاکہ یار بار بار شکار سے بہتر ہے ایک ہی دفعہ میں کاٹ کے چانپے بنا کے رکھ دو, اگلے ٹائم پہ یہی. اس میں کھوپڑی ہے نہیں. لیکن فرشتوں کو پتا تھا یہ جو مخلوق پیدا ہو رہی ہے جس کے بارے میں اللہ ہمیں بتا رہا ہے تو یہ یقیناً ذہین ہے, تبھی تو اللہ اتنی اہمیت سے بتا رہا ہے. تو اس کے ساتھ خواہشات بھی ہوں گی, دماغ بھی ہوگا. تو پھر یہ شیر کی طرح شکار نہیں کرے گا, یہ ایٹم بم بنائے گا, یہ میزائل بنا کے مارے گا ایک دوسرے کو, یہ توپیں پھینکے گا ایک دوسرے کے اوپر, یہ طبیعت سے خون خرابہ کرے گا. تو اللہ تو ایسی مخلوق کیوں پیدا کر رہا ہے؟ ہم ہیں نا, ہم میں خواہشات نہیں ہے, لہذا جھگڑا ہی نہیں ہے ہمارا. تو تیری تسبیح ہم کرتے ہیں امن و امان سے, امن شانتی محبت پیس اینڈ لو کے ساتھ ہم رہتے ہیں. تو پہلے ہم جانوروں کا حال دیکھ رہے ہیں, انہوں نے ایک فساد مچایا ہوا ہے, جنات بھی تھے وہ بھی فساد مچا کے رکھا ہوا تھا انہوں نے. تو انسان تو یہ انسان ہے, اس کے پاس تو دماغ ہے بھائی, یہ تو 100 بندے مار دے گا اپنی خواہش کے لیے, اور پھر یہ مارنے میں زہر ایجاد کرے گا, لڈو کے اندر زہر رکھ کے. شیر ایسے تھوڑی کرتا ہے کہ ہرن کو گھاس دکھا رہا ہے اور اس پہ زہر لگایا ہوا ہے. 20 ہرن آ گئے کھانے کے لیے, 20 کے 20 مر گئے, جنگلوں کی نسل ہی ختم ہو گئی, تو بیڑا ہی غرق ہو جاتا ہے نا جنگل کا. لیکن شیر کو اللہ نے اتنی عقل نہیں دی ہے, تو وہ کیا کرتا ہے, بھوک لگتی ہے سوچتا رہتا ہے کیا کھاؤں, جا کے ایک ہرن کو گرائے گا اور
کھائے گا جتنا کھانا ہوگا کھا لے گا, باقی چھوڑ دے گا, دیکھا جائے گا. دماغ ہی نہیں ہے نا بیچارے کے پاس. تو ہرنوں کی نسلیں بھی برقرار رہتی ہیں, جنگل کی زندگی بھی برقرار رہتی ہے, ایک بیلنس رہتا ہے. کوئی ایسا نہیں ہوا. انسان کا پتا تھا بھائی اس کو بھوک لگے گی تو یہ فریج بنا کے اسٹور کرنا شروع کر دے گا, جانوروں کی نسلیں ختم کر. تبھی تو قانون بنے ہیں کہ جنگلوں میں جانوروں کو مت مارو. امریکہ میں ہم نے ہرن ایسے کھلے عام گھومتے ہوئے دیکھے, کوئی ہرن کو چپیٹے نہیں مار سکتا وہاں پہ. کیوں بھائی, اگر تم کھا جاؤ گے تو سارے ختم ہو جائیں گے. تو فرشتوں کو یہ تھا کہ بھائی یہ بم بنا کے مارے گا, میزائل بنا کے مارے گا, خون خرابہ کرے گا, کیونکہ اس کے پاس عقل بہت زیادہ ہے. اس لیے فرشتوں نے اعتراض کیا. اب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے کام پہ اعتراض کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ اعتراض نہیں کر رہے, اللہ خود پوچھ رہا ہے نا. اس کی مثال ایسے جیسے میں آپ سے کوئی مشورہ لوں یا بات کروں, آپ بتائیں, میں کہوں تم کون ہوتے مجھے سمجھانے والے, تو آپ کہیں گے پھر کر لیتے نا, ہمیں بتانے کی ضرورت کیا. تو اس سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ جب کوئی مشورہ لے, کوئی بات کہے, تو پھر آپ اس کے پازیٹیو نیگیٹو پہلو اس کے سامنے رکھو. ادب اور احترام میں مارے نہیں جاؤ کہ حضرت جی کیا کہیں گے. اور سب دوسرا سوال یہ ہے کہ جس طرح سے بات کی جاتی ہے کہ ریاست کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک تعمیری رویہ ہونا چاہیے, مطلب بغاوت کا یا جھگڑے کا, فساد کا نہیں ہونا چاہیے. جی البتہ احتجاج کرنے کا حق ہے. تو کل یا پرسوں کی بات ہے, یہ فلسطین کے سلسلے میں اسلام آباد میں ریلی وغیرہ ہو رہی تھی. سینیٹر مشتاق احمد خان وغیرہ ان کی ٹیم تھی پوری. تو جس طرح سے ان کو پولیس کی گاڑیوں میں بھرا گیا ہے, ڈالا گیا ہے گردنوں سے پکڑ کے, اور اسی طرح سے ابھی کل یا پرسوں کی بات ہے, ایک کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر کو اغوا کر لیا گیا ہے. تو اس طرح کے واقعات پہ آپ کے پاس اگر جائز راستہ بھی نہ ہو احتجاج کرنے کا یا ریکارڈ کروانے کا, تو پھر اس صورت میں آدمی کیا کرے؟ خاص طور پہ جامعۃ الرشید کا کیا موقف ہے, جبکہ ان کی طرف سے خاص کے تاکید آتی ہے کہ آپ حمایت کریں اداروں کی. اس طرح کے واقعات پہ جامعہ کا رد عمل کہاں پر آتا ہے اور کس طرح سے آتا ہے اور کس طرح سے آتا ہے؟ دیکھو, اس صورت میں سب سے پہلی بات یہ کہ جب تک دونوں طرف کی بات نہ سن لو, کسی ایک کو فیور نہ کرو. جب تک دونوں طرف کی بات نہ سن لو. کسی کو اٹھایا, گرفتار کیا, ریلی پر پولیس نے مقابلہ کیا کیا, آپ جا کے پہلے پولیس سے بھی ملو, یعنی جس نے پولیس کو آرڈر کیا نا اس سے پوچھو آپ نے کیوں کہا ہے. ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی ایسی ویلڈ بات ہو کہ آپ کہو کہ یار یہ بالکل ٹھیک ہے, میں فیور نہیں کر رہا. لیکن جب تک دونوں طرف کی بات سامنے نہ آ جائے نا, اس وقت دیکھو میں اکثر ایسی چیزوں پہ خاموشی اختیار کرتا ہوں. ہمارے ہاں اکثر کیا ہوتا ہے, جو سوشل میڈیا پہ متحرک لوگ ہیں, جب بھی کوئی واقعہ ہو فوراً بیان داغ دیا. میں نہیں بیان داغتا, اس لیے کہ ایک طرف کی خبر آ رہی ہوتی ہے, دوسری طرف کی نہیں آتی, یا آتی ہے تو آتھینٹک نہیں ہوتی. تو ہم نے زندگی میں بہت تجربے کیے ہیں. ہم بعض دفعہ پورے کانفیڈینس کے ساتھ کانفیڈنٹلی کسی کو درست سمجھ رہے ہوتے ہیں, جب آپ ڈیپ میں جاؤ گے نا تو وہ غلط نکلے گا. ابھی ریسنٹلی آپ دیکھ لو, قادیانیوں کے فیور میں جو سپریم کورٹ نے ایک قانون پاس کیا تھا جس میں قادیانیوں کو تبلیغ کی اجازت دی جا رہی تھی. بہت لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ سپریم کورٹ کے جج کے خلاف بیان دو. میں بیان دے دیتا, مجھے پتا تھا کچھ بھی نہیں ہوگا میرے خلاف. یہ نہیں کہ میں بزدلی کا شکار ہو گیا. میں نے کہا یار پہلے جب تک میں لا پڑھوں گا نہیں, لکھا ہوا کیا ہے, پروپیگنڈے کا فوراً شکار نہیں ہونا چاہیے. پہلے تو پڑھو اس لا کو, دیکھو ہے کیا بھی ہے کہ نہیں کیا, ایسا الفاظ کیا ہیں اس کے. پھر تمیز سے ایک کام کی کوشش کرو, سپریم کورٹ کے جج سے ملنے کی کوشش کرو, یا پیغام پہنچانے کی کوشش کرو, یا اعلیٰ اہلکاروں تک بات پہنچاؤ. ہو سکتا ہے ہمارے احتجاج کے بغیر اور ایک تمیز سے ایک کام ہو جائے. تو ہوا یہ تھا, جب سپریم کورٹ کے جج کا یہ فیصلہ آیا تو آپ کو پتا ہے جنرل عاصم منیر کے ساتھ علماء کی میٹنگ ہوئی ہے نا کچھ دن پہلے, بہت سارے علماء گئے تھے اس میں, تو ہمیں بھی دعوت تھی, ہم بھی گئے. تو وہاں علماء نے یہ مسئلہ جنرل عاصم منیر کے سامنے اٹھایا. بریلوی علماء بھی تھے, اہل حدیث بھی تھے, دیوبندی بھی تھے, سب نے شیعہ بھی تھے. یہ مسئلہ اٹھایا کہ سپریم کورٹ نے, جنرل عاصم منیر نے بلایا اس لیے تھا کہ کوئی کسی کو اعتراض ہے, کوئی اشکال ہے تو کرے. تو یہ مسئلہ اٹھایا کہ بھائی یہ سپریم کورٹ نے قادیانیوں کو تبلیغ کی اجازت دے دی ہے. جنرل عاصم منیر نے کہا کہ آپ وہ قانون پڑھیں, اس میں قادیانیوں کو تبلیغ کی اجازت نہیں دی گئی ہے. پھر بھی پڑھنے کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو ہم اس اعتراض کو دور کریں گے. وزیر اعظم صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. جب اس قانون کو پڑھا گیا تو ہوا یہ تھا کہ اصل جو قانون تھا نا وہ یہ تھا کہ قادیانی اپنے بچوں کو تعلیم, یعنی تعلیم کا لفظ تھا جو اپنے بچوں کے لیے تھا, لیکن اس قانون میں یہ سقم تھا کہ اس سے قادیانی غلط فائدہ اٹھا سکتے تھے. جج کی نیت تبلیغ کی نہیں تھی کہ قادیانیوں کو تبلیغ کی جائے, لیکن ورڈنگ ایسی تھی کہ اس کے دو مطلب نکلتے تھے, اور کل فیوچر میں قادیانی
اس تعلیم کے لفظ کو جو اپنے بچوں کو جو پڑھا رہے ہیں نا, اس کو بنیاد بنا کر وہ تبلیغ بھی کر سکتے تھے. لہذا یہ بات پھر حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس گئی اور دیگر علماء کے پاس گئی, تو پھر علماء نے یہ احتجاج کیا, کہا کہ بھائی یہ جو لفظ ہے نا, اگرچہ جج کی نیت یہ نہیں تھی کہ تبلیغ کی اجازت دی جا رہی ہے, جج کی نیت ٹھیک تھی, لیکن اس الفاظ میں یہ سقم ہے. تو بڑے آرام سے کام ہوا, ہمیں پتا چلا کہ جج بھی قادیانیوں کے 100% خلاف ہے. جتنے ہم خلاف ہیں نا, ہم سے زیادہ وہ سپریم کورٹ کے جج خلاف تھا. اس نے فوراً چینج کر دیا اس کو. ابھی حضرت مفتی تقی صاحب سے نہیں بات چیت ہوئی ان کی, تو ایک کام آرام سے ہو سکتا ہے. کچھ غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں, ہم کیوں فوراً حکمرانوں کے خلاف, فوج کے خلاف, جج کے خلاف کیوں ایک تماشا کھڑا کر دیں؟ جتنا اختلاف, فوج کے خلاف بھی اختلاف رکھو, جتنا ہے اتنا رہنے دو اس کو. ہر چیز میں نہیں ہم نے اگینسٹ جانا ہے. بہت سارے کام بڑے, LGBT کا جو مسئلہ ہے, یہ بل پاس ہو گیا تھا نا, تو کیا ہوا, علماء اور یوتھ کلب والے بھی اور دوسرے لوگوں وکلاء سے ملے, اسمبلی میں بات ہوئی, بڑے آرام سے کیا ہو گیا, یہ چینج ہو گیا. بہت تمیز سے کیا ہو گیا, چینج ہو گیا. اسی طرح دفاع صحابہ کا مسئلہ ہے, وہ تمیز سے کام نہیں ہوا تو وہ رہ گیا. جو ناموس صحابہ کا لا تھا نا, وہ ایسے نہیں ہوا, آرام سے بیٹھ کے نہیں ہوا, وہ جوش و خروش سے ہوا ہے, لہذا وہ رہ گیا. تو اس لیے ایک دم نہیں جذبات میں آ جانا چاہیے. تو ہمیں جس چیز کا نہ پتا ہو, خاموشی ٹھیک ہے. کسی کو نہ مخالفت کرو نہ فیور کرو. پھر گورنمنٹ بہت سے لوگوں کو اٹھا رہی ہوتی ہے, ہم بے گناہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. بہت سے بے گناہوں کو بھی اٹھاتی ہے, لیکن بہت سے ایسوں کو اٹھاتی ہے ہم بے گناہ سمجھ رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ ان کی ہسٹری میں جاؤ گے تو وہ بے گناہ ہوتے نہیں ہیں. وہ کہیں نہ کہیں کرمنل ایکٹیویٹی میں ہوتے ہیں, ایجنسیوں کے پاس بہت خبریں ہوتی ہیں, لیکن بہرحال ظلم بھی ہوتا ہے. 100% اگر یقینوں کے ظلم ہے پھر یقیناً آواز اٹھانی چاہیے, لیکن 100% ہوتا نہیں ہے. دوسرا, بعض دفعہ گورنمنٹ کے سامنے ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کئی محاذوں پہ لڑ نہیں سکتی ہے. آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں بس روک کے کتنے پنجاب کے لوگوں کو مار دیا, KPK میں دھماکے, بہت ساری جگہوں پہ گورنمنٹ الجھی ہوئی ہوتی ہے. تو اس میں گورنمنٹ کی یہ رائے ہوتی ہے کہ ہم ایک نئی پھٹیک نہیں پال سکتے. ہم نیا مسئلہ ایشو کھڑا ہوگا نا تو ملک کی سالمیت خطرے میں لگ جائے گی. میں گورنمنٹ کو فیور نہیں کر رہا, ہو سکتا ہے گورنمنٹ غلط کر رہی ہو, مسئلہ یہ نہ انہوں نے بنا لیا ہو, لیکن یہ پاسبل تو ہے نا کہ ہو سکتا ہے یہ ہو. تو اس لیے بہت ڈیپ میں جا کے جب تک چاروں طرف سے دلائل کے اچھے تجزیے نہ ہو, اس تک خاموشی کیا ہے, بہتر ہے. من سمتا نجا, حدیث میں آتا ہے جو خاموش رہ گیا نجات پا جائے گا. جو بولے گا تو پھر اللہ اس سے پوچھے گا کہ کیا دلیل تھی تمہارے پاس. تو سپریم کورٹ کا مسئلہ تھا. اچھا, وہ جو عمران خان کے دور میں ڈیم کے لیے چندہ جمع ہوا ہے, کتنا لوگوں نے ہمیں کہا کہ آپ بھی مفتی صاحب اعلان کریں, پانی پلانے کی اتنی فضیلت ہے, آپ بھی کہیں کہ لوگ چندہ دیں. میں نے کہا نہیں, ٹھیک ہے, ہمیں عمران خان پہ اعتماد تھا کہ وہ کرپٹ نہیں ہے, لیکن میں نے کہا میں چندے کا اعلان کروں, کروڑوں اربوں روپے لوگوں کے چندے کے ڈیم کے لیے ہو جائیں, کل عمران خان کی حکومت گئی. صحیح ہے نا. دوسری بات یہ کہ عمران خان کے پاس کیا ایسا پیکیج ہے, کیا فریم ورک ہے, وہ ہمیں بتائے نا, ہمیں اعتماد میں لے, وہ علماء کو جمع کرے, وزیر اعظم صاحب بتائیں کہ بھائی یہ چندہ آئے گا تو پاکستان میں جیسے پہلے چندے ضائع ہوئے ہیں, میں اس کی نگرانی کر رہا ہوں, اس کے لیے ہوائی بات نہیں, میں نے یہ ورک کیا ہوا ہے, اس پہ یہ پیپر ورک ہے, اور یہ اپلائی جو ہے نا اس کا امپلیمنٹ اس طریقے سے ہوگا پورا پراپر. جب اعتماد ہوگا ہمیں, پھر ہم اعلان کریں گے بھائی چندہ دو. تو وہی ہوا. دیکھو, اگر میں اعلان کر دیتا تو میرا پروگرام بڑھ جانا تھا. لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ہم نے آپ کے منہ پہ جو ہے نا کروڑوں کروڑ روپے دیے, ڈیم کا ایک کیل بھی ٹھکتی بھی ہمیں کبھی نظر نہیں آئی. اب اس میں عمران خان کا قصور تھا یا آرمی چیف کا قصور تھا, وہ ایک الگ بحث ہے, وہ ایک نیا دلدل ہے, لیکن ڈیم بہرحال نہیں بنا اور لوگوں کی رقمیں ضائع ہو گئی. تو اس لیے میں نے خاموش. اچھا, میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں دو چندہ. لوگوں نے کہا پھر جب اعتماد نہیں ہے تو آپ اعلان کرو بھائی ڈیم میں چندہ مت دو. میں نے کہا کیوں, ہو سکتا ہے بن جائے بھائی, میں کیوں لوگوں کو خیر کے کام سے جو کر رہے ہیں, اپنی ذمہ داری پہ کرے. تو اس لیے من سمتا نہ جا, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, چپ بیٹھے رہو, یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. تو خاموشی اختیار کرو. فیور کرنے میں بہت ڈیپ میں جا کے دیکھو, ہمارے ہاں لوگوں کی فطرت پتہ ہے کہ ہمیشہ طاقتور کے خلاف بولتے ہیں. یہ ٹرینڈ ختم ہونا چاہیے. ہمیشہ طاقتور کے خلاف بولتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں طاقتور ہمیشہ غلط ہوتا ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. لینڈ کروزر والا جا رہا اور بائک والے کو ٹکر ہو جائے, لوگ بائک والے کو پڑھ کے کبھی کٹ نہیں لگائیں گے. کٹ کس کو لگائیں گے؟ کیونکہ طاقتور کون ہے, وہ ہے. حالانکہ غلطی بائک والے کی بھی ہو سکتی ہے.
ट्रक के नीचे बाइक वाले आते हैं, पिटता कौन है? ट्रक वाला। हालांकि 20 दफा हमने देखा है गलती किसकी थी? ट्रक वाला तमीज से चला रहा है, इसको पता नहीं यूं यूं घुस के टायरों के बीच में से निकलने का शौक था, पिटता हमेशा। ये लोगों की नेचर है। वजह उसकी है कि जब आप ताकतवर के खिलाफ बोलते हो तो लोग बहादुरी का खिताब देते हैं, कमजोर के खिलाफ बोलते हो तो लोग कहते हैं ये ताकतवर का चमचा है। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात? मिसाल के तौर पर अमेरिका में मुझे कोई अच्छी चीज नजर आए ना, जब मैं उन बोलता हूं अमेरिका की ये चीज अच्छी है, लोग कहते हैं देखो ये चमचागिरी कर रहे हैं। मुझे 5 रुपए भी नहीं मिलते अमेरिकन गवर्नमेंट से। आप कहते हो मुफ्ती साहब को डर है, पाबंदी लगा देंगे, लगा दें। मेरा कौन सा वहां बच्चे हैं यार 2 दफा जा चुका हूं, मुझे वो क्या है, तो तबलीग के लिए जा रहे हैं, तो हमें क्या लेना देना भाई उससे। लेकिन क्या है कि जब भी आप ताकतवर के हक में बोलोगे, लोग आपको बुजदिली का ताना देंगे, चमचागिरी का ताना देंगे, और जब भी कमजोर के खिलाफ बोलोगे तो लोग आपको जालिम कहेंगे। तो आपने ये नहीं देखना कि ताकतवर कौन है, हुकूमत में कौन है, कमजोर कौन है, ना, आपने हमेशा देखना है हक पर कौन है। अगर ट्रक वाले ने बाइक वाले को टक्कर मारी, गलती बाइक वाले की है, तो पिटेगा कौन? बाइक वाला पिटेगा, लैंड क्रूजर वाला नहीं पिटेगा। समझ रहे हो? हमेशा साथ किसका देना है? हक का साथ देना है। अगर हुकूमत सही कर रही है, पब्लिक की तरफ से कोई गलती हो रही है तो हुकूमत को फेवर करना है। हुकूमत गलत कर रही है, पब्लिक सही कर रही है, तो फेवर किसको देना है? पब्लिक को फेवर देना है, तो हक का साथ देना है। लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं है। हमारे यहाँ हमेशा ताकतवर के खिलाफ बोला जाता है, इसको कमाल समझा जाता है। ये देखा नहीं जाता कि अब हुकूमत किसी को भी पकड़ के अंदर कर देगी, जुल्म ही है भाई। हो सकता है जुल्म ना हो, ये ऐन इंसाफ हो, आपके मुल्क में अमन के लिए हो रहा हो, और ये भी हो सकता है कि जुल्म हो। तो जो है तहकीक के बाद आप बात करो।